अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्दलिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल कहफ की तफसीर शुरू की है। पहले लेक्चर में हमने उसका तारुफ देखा और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें देखी। हर जुमे को इसकी तिलावत की जाती है और उसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर हुआ उसमें बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने अपने कलाम की अहमियत को वाज़ेह किया, क्योंकि जब भी अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है ऑब्वियसली कोई नेमत होती है जिसका शुक्र अदा किया जाता है, और वो नेमत क्या है? अल्लाह ताला का कुरान जो नाजिल किया गया, और हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। आप लोगों के साथ आयत शेयर करते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत पढ़ चुके। इसका एक पोर्शन हमारा रहता था। यहाँ हमने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने अपने अब्द पर किताब नाजिल फरमाई। ठीक है, किताब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, अब्द हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, नाजिल करना बहुत डिटेल में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक एक लफ्ज़ के बारे में वजाहत के साथ पढ़ा, और उम्मीद करती हूँ कि अब जब हमने जुमे को सूरतुल कहफ पढ़ी तो हमने वाक़यतन दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ रहती है एक्सप्लेनेशन के लिए वो है वलम यजअल लहू इवजा। इसको हमने समझना है। अच्छा, ग्रामेटिकली तो मैंने आपको बता ही दिया था कि लम अगर आ जाता है तो जोरदार नफी के लिए होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं बनाया इस किताब में अल्लाह ताला ने किसी तरह का कोई भी इवज। इवज क्या होता है? इवज यानी किसी तरह का कोई टेढ़ापन, कोई किसी तरह की कोई खराबी, ठीक है, कुछ इस तरह की उसके अंदर कोई मतलब इम्परफेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसके बारे में है कि ये इवज लिखा है ना, आइन के नीचे जेर है, देखें इवज नजर आ रहा है आप लोगों को? आइन के नीचे जेर है। अगर ये जबर के साथ हो, आइन के ऊपर जबर हो, तो इसका मतलब होता है वैसा टेढ़ापन जो आंखों से नजर आए, यानी एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई खराबी हो, कोई कजी हो। लेकिन जब आइन के नीचे जबर हो, जैसे सॉरी जेर हो, जैसे यहाँ पर है इवज, तो इसका मतलब होता है इंटरनल भी अगर कोई खराबी हो, कोई छुपी हुई खराबी हो वो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया है इवज, यानी इसमें कोई ऐसा डिफेक्ट भी नहीं है जो नजर ना आए। यानी होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है इसमें, कोई हिडन फीचर्स तो नहीं है इसमें, तो ऐसा कोई इसके अंदर अंदरूनी भी कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल कोई इसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। जैसे नॉर्मली इंसान बात करता है तो हम क्या करते हैं, कभी हम बात करते में कभी लड़खड़ा जाते हैं अपनी बात में, कभी हमारी बात में कुछ
اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ ہم سامنے والے کو کنونس نہیں کر پاتے، ہے نا؟ تو یہ جو ہے، اچھا عوج اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو سیدھا نہیں چل سکتا، ٹیڑھا ہو کر چلنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، اس کو بھی عوج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، لم لگا کے اللہ تعالیٰ نے مطلب زوردار نفی کر دی کہ اس قرآن کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ مطلب اس وقت کے فتنے کی کیا بات کروں، آج کی بات کرتی ہوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم سب جانتے ہیں قرآن کو لے کر کس طرح سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ بہت کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کسی طرح کی عوج نکال دیں، کسی طرح کی کوئی کجی نکال دیں، ہے نا؟ لیکن اس کے نہ تو پڑھنے میں، نہ اس کے گرامر میں، نہ اس کے جملوں کی بناوٹ میں، نہ اس کے احکام میں آپ کو کوئی کجی نظر آئے گی۔ یہ فصاحت، بلاغت، ہر طریقے سے یہ ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو علماء یہود تھے، آج کی بات تو ہم نے دیکھ لی، بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو علماء یہود تھے، جب ان لوگوں کو اس بارے میں پتا چلا تھا کہ ایک اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا، برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے کسی اور طریقے سے قریش مکہ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی قرآن سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اب چاہے پوری دنیا کوشش کرے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو عجیب ہی کتاب ہے، معاذ اللہ، اس میں کہیں کوئی بات شروع ہوتی ہے، پھر کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب آپ قرآن پڑھتے نہیں ہو نا، تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار یہ کبھی بات یہاں پر ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، اب بات وہاں شروع ہو گئی، مدنی سورہ پہلے آ گئی، مکی سورہ بعد میں آئی۔ تو خیر ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہمارے دل میں، لیکن ہم آنسریبل نہیں ہوتے نا، ہم جواب نہیں دے پاتے لوگوں کو کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اب ہم یہ چیز اس جواب کو دینے کے قابل ہو گئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن کو مکمل کروایا، جمع کروایا، کیونکہ جہاں جو ضرورت ہوئی اس حساب سے آیت نازل ہوتی تھی، الحمدللہ۔ اچھا، قرآن کے اندر آپ دیکھیں پورا ایک سائنس ہمیں نظر آتا ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو، ہے نا؟ تو کوئی سائنسداں، یہ جو سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے، اس کے ایک بھی رول کو جو قرآن میں موجود ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی تک ان حقائق تک پہنچی نہیں ہے، اور ایسا ہے بھی، سائنس نے ہر چیز جان لی ایسا تو نہیں ہے۔ اور سائنس کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ سائنس اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا۔ کیا وہ علم جو بندوں کے پاس ہے وہ ان کا خود کا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ الحمدللہ، جب ہم کسی چیز کے لیے، مخلوق کے لیے جب ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو کچھ اس طرح سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہلوؤں کو ڈسکلوز کر دیا، ہمارے سامنے عیاں کر دیا، وہ تو سائنس بن گیا، ادروائز وہ ابھی بھی غیب کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انوینشنز ہوتے ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی علم کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر عیاں کر دیا، ڈسکلوز کر دیا، اور وہ سائنس بن گیا۔ اتنی سی بات ہے، کیونکہ ہمارا مکمل، ہمارا اعتبار، ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس چیز پر، ہم کبھی سائنس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اچھا، آپ لوگوں نے بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا، کچھ اس طرح کی بکس بھی ہوتی ہے، سنت اینڈ سائنس، قرآن اینڈ سائنس، ہوتی ہے نا اس طرح سے ریلیٹڈ بک، جس میں قرآن سے ریلیٹڈ سائنس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، سائنس کو کہ آئینے سے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سائنس کیا ہے؟
साइंस तो एक बहुत ही छोटा सा, मतलब 0.0000 ना जाने कितने जीरो लगा दें, उसके बाद 0.00001% अगर हम कहें तो उतना भी वो हिस्सा नहीं हो सकता कुरान का, है ना, मतलब कंपेयर करने के लायक ही नहीं है। तो जो इस तरह की बुक्स होती हैं, हाँ, जिनको ईमान नहीं है कुरान का, ठीक है, जिनको ईमान नहीं है कुरान पे, वो इस तरह की बुक्स पढ़ के इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी साइंस को बेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सात आसमान को देखें, हमारा ईमान है कि सात आसमान है, लेकिन साइंटिस्ट तो अभी एक ही आसमान को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ओके। इसी तरह से हम इसी सूरह में पढ़ेंगे मूसा अलैहि सलाम का, कि उन्होंने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, और फिर वो हम सारी पूरा वाकया पढ़ेंगे खज़र अलैहि सलाम का। तो इंसान का जो इल्म है ना वो महदूद है, लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो इल्म है जो पूरी कायनात, पूरा ये जो कुरान है उसके अंदर अल्लाह ताला ने, मतलब ये समझे कि अल्लाह तो मतलब सबसे बड़ा इल्म रखने वाला है ना, अल अलीम है अल्लाह ताला। तो हम उन चीजों को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो कुरान है जिसमें कोई इवज है ही नहीं, और अल्लाह ताला का हमें बहुत बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अहले कुरान हैं, ठीक है जी। बिल्कुल सदफ, यही होता है जिनको कुरान का फहम नहीं होता, कुरान का इल्म उन्हें नहीं होता, बल्कि ये कहे फहम भी नहीं, बल्कि ये कहे कि ईमान नहीं होता। हम भी अगर शुरू में अपनी बात करें, जब हम बिल्कुल दुनियादारी में थे, तो क्या हमें इल्म था इतना ज्यादा? नहीं था ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान था कि अल्लाह ताला इसमें जो कुछ लिखा है ना वो सही है। हमें मालूम था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, हमारा इल्म, हमारा ईमान ये था, इल्म नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान उस वक्त भी था। अच्छा ये बताएं कि जो दुनियावी किताबें होती हैं, कोई सी भी किताब हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, उर्दू की हो, किसी भी जबान की किताब हो, उसमें कोई ना कोई गलती होती है, और उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है उसके शुरू में, कि अगर इस किताब में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही फरमाए, ताकि आइंदा उसकी इस्लाह की जा सके। लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है जी, बिल्कुल, है ना, और उर्दू में भी लिखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बशरी कलाम होता है, इंसान का लिखा हुआ होता है। लेकिन क्या कुरान में ये लिखने की कभी जरूरत पड़ सकती है? क्या कुरान के अंदर आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। बल्कि कुरान में तो इसके बरक्स लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह ताला ने भी अपना नुक्ता बयान किया है, जैसे दुनिया में बयान किया जाता है ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी अपना नुक्ता बयान किया है कि ये वो किताब है जिसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर ये बशरी कलाम होता तो ये कैसे मुमकिन था कि इसमें कोई गलती ना हो? देखिए हमारा तो यकीन है इन चीजों पर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम क्यों रिपीट करते हैं इन बातों को बार बार? ताकि जब हमसे कोई ऐसा इंसान बात करे जो या तो मुसलमान ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली कई मुसलमान घर में पैदा होने के बावजूद लोग क्या करते हैं, इन चीजों से, इन चीजों के अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब घर में कुरान पढ़ा जाता है इसलिए उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कुरान की, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, वो उसमें कजी निकालने की कोशिश करते हैं। होते हैं ऐसे लोग भी। तो हम उन्हें जवाब दे सकें, हम उन्हें कंपेयर करके बता सकें कि देखो दुनिया की बुक्स के अंदर क्या लिखा है और अल्लाह की बुक के अंदर, अल्लाह की किताब के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। और फिर ये जो हम सूरतुल कहफ पढ़ रहे हैं, इसका शान नुज़ूल ही इतना खूबसूरत है कि अगर ये किताब किसी बशर की तरफ से होती, शयातीन की तरफ से होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन तक परेशान ना होते, किसी से भी लिखवा कर ले आते। और कैसे पॉसिबल था कि उनको ये तमाम बातें पता होती? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब भी हम इसको पढ़ेंगे
تو ہم اس چیز کو الحمدللہ سمجھ پائیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عوج نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یہ بشری کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن الحمدللہ جب ہمیں کسی کو بتانا ہو نا یہ باتیں، تو ہماری باتوں میں وہ تاثیر ہو۔ یہ جتنے آپ کو ریفرنسز نظر آ رہا ہے، یہ ریفرنسز ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح سے ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے کام کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھا سکیں کہ ایگزیکٹلی یہ قرآن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا۔ قیما بالکل سیدھی ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا شدید عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ہر مومن کے لیے نہیں بلکہ صفت بھی بتائی، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ان مومنین کے لیے جو عمل صالح کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ان کے لیے اجر حسن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں قیمن، یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے کس کی؟ کتاب کی۔ ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ الکتاب، ہے نا؟ تو کتاب کی یہاں پہ صفت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو کتاب ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ قیم ہے، ٹھیک ہے۔ قائم، ہم کہتے ہیں نا قائم، مستقیم، یہ سب اسی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، قاف واو میم۔ تو یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ گرامر پڑھیں گے، ہمارے بہت سارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور باقی جب آپ لوگ گرامر پڑھیں گے تو آپ لوگ یہ بھی چیز سمجھیں گے کہ کوئی بھی اسم اگر منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، وہاں نہیں جاؤں گی میں، لیکن کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے کہ کیا ریزن ہے، یہ قیمن کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کتاب کی صفت بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں اس کا حال بتا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ بالکل سیدھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس قیمن پہ ہم بہت ساری بات تفسیر میں کریں گے، پہلے ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرا۔ اچھا، جو لام ہے نا، یہ لام ہوتا ہے لام تعلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا۔ تو پہلی آیت کیا تھی؟ پہلی آیت میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن کو، اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو یہاں پہ اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے، کیوں نازل فرمایا؟ نازل کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ نازل کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو؟ تاکہ وہ ڈرائے، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ اسی میں فائل موجود ہے، تاکہ وہ ڈرائے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو ینذرا لفظ یہاں پر آیا، یہ وہ ڈرانا ہوتا ہے جو وارن کرنا ہوتا ہے، کسی آنے والے خطرے سے ڈرانا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ڈرائے۔ اچھا، کس چیز سے ڈرائے؟ بأسن شدیدہ، بأس کہتے ہیں عذاب کو، ٹھیک ہے۔ عذاب جو جسمانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی پنشمنٹ، ٹھیک ہے، تمام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور شدید ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، سخت عذاب سے، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے۔ اچھا میں گرامر بہت زیادہ لانا نہیں چاہتی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ لوگوں کو وہ چیز سمجھنا ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ لوگوں نے اردو میں بھی فعل، فاعل، مفعول پڑھا ہوگا، اردو والے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہوں گے جو گرامر نہیں پڑھتے، ہے نا؟ جانتے نا فعل، فاعل، مفعول؟
تو یہ جو ینذرا، یہ جو فعل ہے نا، یہ اس کو مفعول کی، ہر فعل کو مفعول ریکوائرڈ ہوتا ہے موسٹلی جب ہم اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. تو وہ ڈرائے. اب ہم اردو میں جیسے بولیں، ٹھیک ہے، میں گرامر کی طرف نہیں جاتی، لیکن یہاں تھوڑا سا مجھے سمجھانا ضروری ہے کہ اگر ہم اردو میں بھی بولیں کہ وہ ڈرائے، تو سوال کیا ہوتا ہے؟ کس کو ڈرانا ہے اور کس چیز سے ڈرانا ہے. دو چیزیں آئی نا، کس کو ڈرانا ہے اور کس چیز سے ڈرانا ہے. اوکے، تو یہاں پہ کس چیز سے ڈرانا ہے وہ تو آ گیا، باسن شدید یعنی سخت عذاب سے ڈرانا ہے. لیکن یہاں پر کس کو ڈرانا ہے؟ اب یہ ایسا فعل ہے جس کے لیے دو مفعول چاہیے. تو کس کو ڈرانا ہے؟ کیا یہاں پہ مینشن ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں مینشن دکھ رہا ہے؟ نہیں لکھا، نہیں دکھا نا. تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے، من لدن ہو، اپنی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. آپ کو نہیں دکھ رہا. تو عربک گرامر کا یہ خاصہ ہے، ایک بڑی خوبصورت اس کی ایک بات ہے کہ اس میں جو ریکوائرڈ نہیں ہوتا اس چیز کو محذوف کر دیا جاتا ہے. ہڈن ہوتی ہے وہ چیز، وہ پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے جس میں کوئی عوج نہیں ہے، یہ قیم ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈرائے شدید عذاب سے. اب یہ ڈرائے شدید عذاب سے، کس کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے؟ چلیں مفعول اس کا ڈھونڈتے ہیں. بتائیے کس کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو ڈرایا، کس کو ڈرایا جائے گا؟ نہیں، انسان کو تو ڈرائیں گے، لیکن انسان میں کس کو اسپیسیفائی؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے. ہاں بالکل، جو نہیں ڈرتے کون ہوتے؟ حکم نہیں مانتے، مشرکین، جو ایمان نہیں لاتے. جی نہیں، مومن تو اللہ سے ڈرتا، کافر ٹھیک ہے اللہ سے تو ڈرتا ہے نا. آج میں منافق بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم منافق کہہ لیں، کافر کہہ لیں، تو یہاں پر جو کافر ہیں وہ ہڈن ہے. کافر کا ایک بہت لمبا چوڑا میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حق کو چھپا لے، جو انکار کرے، جو بات کو نہ مانے، ٹھیک ہے، تو وہ سارے لوگ کافر میں آ جاتے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں گئی ہوں، ابھی صرف ہم ورڈز کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جو ہے قیم ہے تاکہ وہ ڈرائے کس سے؟ سخت عذاب سے. کس کو ڈرائے؟ بات آ گئی کہ کافروں کو ڈرائے. من لدنہ، اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے. آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا گیا کہ وَبَشِّرِ، اب دیکھیں یہاں پہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ جو یبشرہ ہے نا، یہ یبشرہ بھی دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. خوشخبری دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کیا دینا ہے؟ خوشخبری دینا ہے، کس کو دینا ہے نا، اور کیا خوشخبری ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ خوشخبری دینے کے بارے میں یہاں پر آ گیا المؤمنین. خوشخبری کس کو دینا ہے؟ مومنوں کو. یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ خوشخبری دیتی ہے. کس کو؟ المؤمنین، مومنوں کو. بات اتنے پہ ختم نہیں ہوئی، یہاں پہ وضاحت کی گئی مومن بھی کون؟ وہ جو عمل کرتے ہیں صالح، یعملون الصالحات. جی ایمان والوں کو تو ہے، مومن ایمان والے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی آگے صفت بیان کی گئی کہ جو نیک عمل بھی کرتے ہیں. آپ کے اعمال بھی ہونا چاہیے. میں صرف ایمان رکھتی ہوں اللہ پر، ٹھیک ہے، لیکن پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتی، میں عمل نہیں کرتی اچھے. یہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو گیا ہے، میرا ایمان بہت پختہ ہے اللہ پر، کتاب پر، رسولوں پر، سب پر ہے، لیکن مجھ سے عمل نہیں ہوتا، میں نماز نہیں پڑھ پاتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتا دی مومن کی. مومن بھی کون سا؟ وہ مومن جو عمل کرتا ہے نیک. یہاں پر ایک ہو گئی وضاحت، ایک مفعول آ گیا کہ کس کو، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں. اب خوشخبری ہے کیا؟ خوشخبری ہے کیا؟ خوشخبری آگے بتا دی، ان لہم اجرا حسنا. کیا ہے؟ ان کے لیے اجر حسنا ہے.
अच्छा बताएं, अजर हसना क्या होता है? क्या अजर मिलेगा नेक अमल करने वालों को, मोमिन को क्या मिलेगा अजर? हमारे लिए सबसे बेहतरीन अजर क्या होगा? जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, जन्नत हमारा अजर होगा इंशाअल्लाह, अगर हम मोमिन हैं, और वो मोमिन जो ईमान, जो अमल करते हैं सौलेह, नेक अमल करने वाले मोमिन को बशारत दी गई है इस कुरान में, और डराया गया है उन काफिरों को किस चीज से? बअसन शदीद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तर्जुमा देख लेते हैं। ये किताब बिल्कुल सीधी है ताकि वो खबरदार करे एक बहुत बड़ी आफत से उसकी तरफ से, और ताकि वो बशारत दे उन अहले ईमान को जो नेक अमल करते हों कि उनके लिए होगा बहुत अच्छा बदला। सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं तफसीर की तरफ। ठीक है, और बहुत खूबसूरत आयत। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको देखा। अब यहाँ पर बड़ी प्यारी एक चीज समझे। हमने पिछली आयत में क्या देखा? पिछली आयत में एक बात थी जिसे निगेट किया गया। ठीक है, नफी की गई। किस बात की नफी की गई थी पिछली आयत में? कि इसमें कोई इवज नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है ना? अच्छा, लेकिन फौरन उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया तय्यिबन, यानी इसमें कोई टेढ़ तो नहीं है, लेकिन ये सीधी भी है। ठीक है, मतलब ऑफ वाव मीम इसके रूट लेटर्स होते हैं, और उसका मतलब होता है सीधी, कोई पुख्ता चीज। तो अब उसकी तारीफ यहाँ पे मुकम्मल हो गई उस किताब की। जैसे हम बोलें किसी चीज के लिए कि इस चीज के अंदर कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, आपने मान लिया नुकसान नहीं है, बात खत्म हो गई। उसकी तारीफ मुकम्मल नहीं हुई जब आपने ये कहा कि इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें फायदा बहुत है। इसमें नुकसान नहीं है लेकिन इसमें फायदा बहुत है, तो आप क्या कहेंगे? अब बात समझ में आई कि अच्छा, इसमें ना तो कोई जैसे फायदे की कई चीजें होती हैं दुनिया में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ओवरडोज हो गया अगर तो नुकसान हो जाता है ना? कोई चीज हमने ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो नुकसान हो जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें कोई इवज भी नहीं है, और ये बिल्कुल क़य्यिम है। क़य्यिम बमाना मुस्तकीम। हम कहते हैं ना सिरात मुस्तकीम, ये सब उसी रूट लेटर से है, यानी बिल्कुल सीधा। क़य्यिम का माना मुअतदल भी किया जाता है। ठीक है, यानी इफराद और तफरीक से पाक है। ये वो रास्ता दिखाती है ये किताब जिसमें मुकम्मल एतदाल है। ये बिल्कुल सीधी है, इसमें किसी तरह की कोई कजी नहीं है। और अच्छा, क़य्यिमन का माना निगरान भी होता है। ठीक है, जैसे कि सूरतुल माइदा में ये लफ्ज आया है, और यहाँ पे जो लफ्ज आया है, यहाँ पे ये लफ्ज आया है मुहैमिना। ठीक है, मुहैमिना लफ्ज आया है जिसका मतलब होता है निगरान, कि ये जो किताब है ये पुरानी किताबों पर निगरान है। ठीक है, पुरानी कौन सी किताब है? जितने भी पुरानी आसमानी किताबें हैं उन सब पर ये निगरान है। यहाँ पे यही कहा गया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई हक के साथ जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन पर निगरान है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम, अगर हम आज की भी बात लें तो इंजील है, तौरात है, हमें मालूम है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं। गलतियां इन द सेंस कि वो चेंजेस हो गए। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी बात मिलती है जो इजरायली रिवायतों से या इस तरह की हमें कोई बात मिलती है जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती कुरान को, तो हम उस बात को ले लेते हैं ना। हम उस बात को ले लेते हैं सिर्फ इस तरीके से कि ये या तो जो हम जीनियोलॉजी लेते हैं, है ना, कुरान में तो नहीं है मौजूद जीनियोलॉजी, तो हम कई चीजें वहां से ले लेते हैं। लेकिन जब बात तस्दीक की आती है, बात निगरान की आती है, तो वहां पर हम कुरान को ही
پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بنا کسی عوج کے ہے، بالکل قیم ہے. ٹھیک ہے، یہی چیز سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی پرانی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. تو یہ تمام آسمانی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، یعنی جو سچ سچ تھی، اور مطلب جو ٹرولی وہاں سے آئی تھی ان کا ورڈ ایک ایک سچ ہے، لیکن اس پہ نگران بھی ہے. اس میں جو بھی کمی ہے یا جو بھی چینجز ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں آبویسلی قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے. اس کا ایک معنی رجوع کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، بھروسہ کرنا بھی ہے قیم کا، یعنی یہ رجوع کیا جاتا ہے کس پر؟ اس کتاب کی طرف. بھروسہ کیا جاتا ہے کس پر؟ اس کتاب کی طرف. اچھا، قیم جو ہے نا، میں نے کہا اس کا معنی ہوتا ہے سیدھی، بالکل سیدھا، اسٹریٹ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خود تو سیدھی ہے، دوسروں کو بھی سیدھا کرنے والی ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح تو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کی اصلاح بھی کرنا ہے. اس کتاب کو، یہ کتاب پڑھنے والوں کو تو سیدھا کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دوسروں کے لیے بھی ہے. ہم اس کو پڑھیں تاکہ ہم دوسروں کو یہ سمجھا سکیں. قرآن کی اگر ہمیں وہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، تو یہ آیت جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہے سورہ انعام کی آیت 115، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. تمت کیا مطلب ہے؟ مکمل ہے یہ کتاب، کمپلیٹ ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو معاذ اللہ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات اس میں رکھنا بھول گئے، معاذ اللہ. یہ تمت مکمل ہے. کیا ہے یہ؟ کلمت ربکا، یہ تیرے رب کی طرف سے کلمات ہیں، یعنی یہ جو بھی کچھ ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کہا کہ صدقاً، یہ سچی کتاب ہے. ٹھیک ہے، وعدلاً، اور عدل پر مبنی ہے. پھر کیا کہا گیا؟ لا مبدل لکلماتہ، اس کے اندر کسی طرح کے کوئی چینجز نہیں، اس میں کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں، اس کو بدلا ہی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. تو یہ ساری صفات ہیں قرآن کی جو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پوائنٹس میں ملتی ہیں. ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں نا پوائنٹس، کسی کی کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کیجئے، کبھی ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیجز لکھیے، ہے نا، تو ہم کہتے ہیں پوائنٹس میں لکھنا، اچھے سے آپ کا آنسر شیٹ نظر آئے گا. سمجھاتے ہیں ماں ہونے کے ناطے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے سارے پوائنٹس یہاں پر بیان کر دیے. مکمل ہے، اللہ کا کلمہ ہے، صرف سچی ہے، عدل پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. تو قیم بمعنی عدل بھی ہوتا ہے، معتدل کتاب ہے. اچھا، یہ جو کتاب ہے الحمدللہ یہ صرف الفاظ میں ہی نہیں، اپنے معنی میں، اپنے میننگز میں آپ ان ڈیپتھ گھس جاؤ اس کے قرآن کے، آپ اس کے ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھ لو، آپ کو ہر جگہ سے اس کے اندر آپ کو یہ صفات نظر آئیں گی. کوئی سا بھی اللہ کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، تمام احکام. اچھا بتائیں، کوئی سا حکم اللہ کا ایسا ہے جو ہم پر گراں گزرے، جو ہمیں لگے کہ یار یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے؟ شراب مت پیو، پردہ کرو، ٹھیک ہے، بردار مت کھاؤ، کون سا ایسا اللہ کا حکم ہے؟ سود مت لو، ایسا کون سا حکم ہے جو ہم مان نہیں سکتے یا ہماری انسانی فطرت کے خلاف ہے ایسی کوئی چیز؟ عورت کا پردہ کیا انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھے، کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ شراب مت پیو، کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟
سود مت کھاؤ، کیا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں حکم جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عوج ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہر ایک حکم قیم ہے، ہر ایک حکم اللہ کا قیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات کو ہم غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، اچھا یہ بتائیں قرآن میں کون کون سے مسائل ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، پردے کا، ہے نا، جہنم جنت، آخرت، انبیاء کا، زندگی کیسے گزاریں، آپ کے گھر میں کوئی انٹر ہو تو کیسے انٹر ہونا ہے، گھر سے باہر عورت کو نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے، گھر میں کیسے کپڑے پہنے، باہر کیسے کپڑے پہنے، جی اولاد کا، بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں کس میں ہے موجود؟ قرآن۔ صبر کا، جی ماشاءاللہ لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی، اگر آپ لوگ سب ایک ایک چیز بتائیں تو یہ لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہے نا۔ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کو گزارنے کی ایک ایک بات اس قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا رجوع کرتے ہیں مفتی صاحب کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ بڑے فتاوا سمجھ میں آتا ہے ہمیں، بڑے فتاوا ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ بھئی وہ تو کسی مفتی سے لینا ہوگا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی ہم کسی عالم کو ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں بھائی قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں بھائی، کہاں سے عالم ڈھونڈے؟ عالم ملا نہیں، چھوڑو بھیا کیا کرنا، ایسے ہی مر جائیں گے۔ یہ قرآن تو خالی وہ عالموں کے لیے، استادوں کے لیے، اور بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں ان کے لیے ہے یہ قرآن۔ کیا واقعتاً ایسا؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے نازل نہیں ہوا کہ جب وہ 6 سال کا 8 سال کا ہم وہ عالمہ فاضلہ کا جب تک ہم کورس نہ کر لیں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ لیکن بنایا تو یہی گیا ہے نا، لیکن تصور تو یہی دلایا جاتا ہے نا، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا تفسیر کس کی دیکھیں؟ ان کی تفسیر میں تو نا بڑے مطلب چیزیں غلط بتائی گئی ہیں۔ اچھا ان کا ترجمہ ہے نا وہ مت سنو، ان کے بارے میں مت کرو، ارے تو پوزیٹیو آسپیکٹ بھی تو بتاؤ کہ کس کا پڑھ لو، کس کا سن لو، کیسے سمجھو۔ نہیں، بس یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے، اللہ نے خود ہی کہا ہے نا قرآن میں، لیکن ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہے نا۔ چلیں واپس قیم پہ آتے ہیں۔ قیم کا مطلب انچارج بھی ہوتا ہے، بہت سارے میننگز ہیں اس کے، اور ہر چیز آپ کو دیکھیں گے قرآن پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ مطلب انچارج یعنی لوگوں کے معاملات کو فکس کرنے والا۔ تو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ قرآن معاملات کو فکس کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ اب دیکھیں نا قرآن سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات کو فکس کر دیتا ہے۔ ہدایت کا ٹائم مقرر ہے، جی اگر ہم اسی پہ بیٹھ جائیں کہ بھئی اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ ہدایت کا ٹائم مقرر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول بھی تو دیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کرے گا بھائی چھوڑیں، تو پھر ہم سب کی زندگی، اللہ نے نماز کے لیے اٹھانا ہے تو اٹھا دے گا، نہیں تو سوتے رہو، اللہ نے روزے رکھوانا ہوگا تو رکھوا دے گا، ورنہ کوئی مطلب نہیں، اللہ نے حقوق ادا کروانا ہے تو کروا دے گا، نہیں تو کچھ نہیں۔ لیکن اب آپ یہ سوچئے کھانا کھانے پر ہم یہ نہیں بولتے اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلوانا ہوگا تو کھلوا دے گا، میں تو نہیں بنا رہی، ہسبینڈ گھر آیا شام کو، میں نے ہسبینڈ کو بولا نہیں صاحب کھانا نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے کروانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کروا دے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے جس کے حساب سے آپ نے کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال آیا تھا ایک اسکرین پہ مجھے تو میں نے یہ بات بتا دی۔ اچھا تو یہ فکس کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے تو ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. آخرت کے معاملات فکس کرتی ہے یہ قرآن، دنیا کے معاملات کو فکس کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کتاب وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں میں قیم ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ اسراء میں بھی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے جو سیدھی ہے پوری طرح سے، ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر دیکھیں یہاں پہ اقوم لفظ آیا، اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو جب ہم ان الفاظ کو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ابھی جیسے میں نے 40 منٹ ہو گئے ہماری میٹنگ کو، الحمدللہ کلاس کو، ہم قیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ کتاب جو ہے بالکل قیم ہے، اس کے اندر کوئی عوج نہیں ہے، یہ دو ہی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا ابھی تک. تو جب تک ہم اس کو بس رواں پڑھتے جائیں گے کہ اوکے قیم ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں، سیدھی ہے، عوج ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں، ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اب جیسے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر یہ اقوام کہہ کے اس بات کو فرمایا، ہم کیسے سمجھیں گے جب تک ہم اسے پوری طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے. کیسے ہم اس سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر چل پائیں گے جب ہم اس مستقیم کا لفظ ہی نہیں سمجھیں گے، اس لفظ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ گرامر کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا سمجھیں. گرامر کا ایک پارٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا نا اور اسے اپلائی کر دیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ سمجھنے میں آئے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں تو مسٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس قرآن کو لفظ بہ لفظ سمجھ سکیں. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ اس قرآن کو پوری طرح سے اپنے اندر جذب کر لیا، حفظ کر کے نہیں. خالی حافظ قرآن نہیں تھے وہ، حافظ قرآن تو صرف حفظ کرتا ہے. جذب کس طرح سے کر لیا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگی میں اتار لیا. جب ایک آیت نازل ہوتی تھی نا یا اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایسے ورک کرتے تھے وہ کہ اب اس کے آگے نہیں پیچھے نہیں. یہی بات ہے کہ قیم ہے، قائم ہے، کوئی اس میں آگے پیچھے والی کوئی سٹوری ہے ہی نہیں. ہر ایک لفظ کو ڈیپلی اینالائز کرنا اور اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں اچھا بتائیں. ہم نے تو مسلمان گھر میں پیدا ہو کر بہت بڑا تیر مار لیا، ایسا ہی ہے نا، فار گرانٹیڈ لے لیا. ہم تو پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان کہہ دی گئی، ہم مسلمان ہو گئے بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں سامنے بھی الحمدللہ وہی آیت سامنے آئی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. سبحان اللہ، میری نظر ایک دم اسکرین پہ پڑی تو وہی چیز سامنے لکھی ہے کہ بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں. اور یہاں تو مومن کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ہم مسلمان کے درجے پر ہی کتنے ہیں کیا پتا. حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، توحید ہے بھی کہ نہیں. مسلمانوں کے نام کا بھی ہم لحاظ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ ہم توحید پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ یہاں تو عمل صالح کی بات آ گئی، ہم توحید پر ہی کتنا ہے. تو کتنی مطلب اپنی زندگی کو ہم نے کون سے راستے پہ لے جا رہا ہے؟ ہمیں تو صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ کتاب قیم ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ وہ ڈرائے. یعنی قرآن کے نازل ہونے کا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم کو وارن کر دیا جائے. نون زال را، ینذرا، انذار سے، ٹھیک ہے، خبر دینے کو کہا جاتا ہے. ایسی خبر جو ڈرا دے، ڈرانے والی. وارن کس سے کیا جاتا ہے؟
کوئی ڈینجر سے نا، ڈینجر زون کے لیے وارن کیا جاتا ہے، وارننگز آتی ہیں، سائنز آتے ہیں. تو یہ جو ینذرا ہے یہ خبردار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ڈرا دینے کے لیے. اور کس طریقے سے ڈرایا، کس کے تھرو ڈرایا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. یعنی بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرا دینے والا. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس کی آیات کے تھرو کیا کیا؟ لوگوں کو وارن کیا، لوگوں کو سمجھایا. اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر وہ کیا ہے؟ ڈرانے والا، واضح طور پر خبردار کر دینے والا. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واضح طور پر نذیر مبین، واضح طور پر خبردار کرنے والے ہیں. اچھا یہ بتائیں ہم کسے خبردار کرتے ہیں؟ ہم کس کو کسی آنے والی مصیبت سے ڈراتے ہیں؟ ہم کس کو بتاتے ہیں کہ بھئی مصیبت آنے والی ہے، تیاریاں کر لو؟ کس کو بولتے ہیں ہم؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کی ہم کنسرن کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں، جو اپنا ہوتا ہے نا، جس کی ہمیں فکر ہوتی ہے. جی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن نذیر بنا کے بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی نذیر بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اپنے رسول کے ذریعے ہمیں وارن کر دیا کہ دیکھو عذاب ہے، بَأْسًا شدید، بہت زبردست عذاب ہے، بہت زبردست پنشمنٹ ہے ان گناہوں کی جو تم کر رہے ہو، وہ آ کر رہے گا. سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ. بہت مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے مشکل بنا دیا. اچھا یہ بتائیں، آپ سب جانتے ہوں گے ویدر فورکاسٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے وارن کیا جاتا ہے وہاں کے ڈپارٹمنٹ سے کہ لائک ٹورنیڈو آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے نا. سمندر کے پاس جو رہتے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں، نکل جائیں وہاں سے. یا جنگ ہونے والی ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں سے چلے جائیں، ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا چل گیا کہ کووڈ ہے، کرفیو لگنے والا ہے، لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، سب کو بند کر دیا جائے گا، کوارنٹین. کتنے نئے نئے ورڈ سنے تھے، یاد بھی نہیں آ رہا مجھے وہ ورڈ تو کتنے سارے ورڈز ہم نے سنے تھے نا، کہ کتنا کچھ ہوا تھا. ہم لوگوں نے تو اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا نا کہ اتنا کچھ، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، رائٹ. تو کیا کیا تھا ہم نے جب کووڈ کے لیے ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، ہمیں وارن کر دیا گیا تھا کہ سارے مارکیٹس، ویری گڈ، سب سے پہلے سامان جمع کرتے، یہی جواب چاہیے تھا شگفتہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری تیاریاں کر لیتے ہیں، ہم سامان جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، بچوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور کتنا ہم نے پریکاشنز لیے تھے، ہے نا. سینیٹائزرز یوز کر رہے ہیں اور کتنا کچھ کیا تھا، آپ سب جانتے ہیں. سارے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے، بہت پرانی بات نہیں. یا اگر ایسا ہو جائے کہ کہیں پہ ایک وارننگ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ندی وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ وارننگ سائن سے اوپر جا رہی ہے، اب یہاں سے آپ نے گزرنا نہیں. آپ گزرو گے؟ آپ گزر جاؤ گے وہاں سے؟ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ وارننگ سائن سے اوپر چلی گئی، کیا آپ اس جگہ سے گزرو گے؟ نہیں. یا کہا جائے کہ یہ بستی خالی کرنا ہے، یہاں پہ جنگ ہونے والی ہے، خالی کر دیں، عوام سے کہہ دیا بھائی خالی کر دیں، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، آپ رکو گے وہاں پر؟ ہرگز نہیں. تو یہ تو ساری دنیا کی وارننگز ہیں. اچھا کبھی آپ نے جو ویدر فورکاسٹ والے ہوتے ہیں وہ نیوز بتاتے ہیں آپ کو، سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، آپ نے کبھی ان سے یہ کہا ان ریٹرن، یار کیوں ڈرا رہے ہو فضول میں،
فضول کی باتیں بتا کر کہ ابھی ٹورنیڈو آنا ہے، ابھی سونامی آنا ہے، یا یہاں پہ جنگ ہونی ہے، چھوڑو جی ہمیں کیا کرنا، آئے گی مر جائیں گے، کبھی کہتے ہیں؟ طوفان آنے کی پہلے سے خبر دی جاتی ہے تو کبھی ہم تو بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے ان لوگوں نے ہمیں پہلے بتا دیا، سارے انتظام کر لیں، ساری دالیں آٹا سب بھر کے جلدی جلدی رکھ لیں، ہے نا، کھانے کا سامان مین طور پہ ہم رکھ لیتے ہیں، سب کچھ کر کے رکھ لیں، لائٹ کا انتظام کر کے رکھ لیں، الیکٹریسٹی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا، ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ کیوں ہمیں ڈرا دیا۔ لیکن اگر آپ اور میں کسی کو یہ بتائیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، بڑا زبردست ہوگا وہ جو کچھ ہوگا، آپ کیا کرتا ہے سامنے والا؟ سامنے والا وہی جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، آج بھی لوگ وہی کرتے ہیں، یار چھوڑو کیوں ڈرا رہی ہو، بس تمہارا تو کام ہی ہے ڈرانا، بھئی جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر کے عذابوں کو دیکھیں گے کیا ہوگا، ڈراؤ مت ہمیں، یہ قیامت میں کیا ہوگا اس کی ہولناکیاں نہ بتاؤ، یہی کہتا ہے نا، یہی سننے کو ملتا ہے نا، چھوڑو بھیا بات ختم کرو، اب کتنی اسی بارے میں بات کرنی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جو قیامت کا عذاب ہے وہ تو بڑا زبردست آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، جب جانوں کے جوڑ ملائے جائیں گے، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جب جہنم دہکا دی جائے گی، جب جنت قریب لا دی جائے گی، یہ قیامت ہوگی۔ جب کیا کریں گے؟ سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے ماند پڑ جائیں گے، بچیاں سوال کریں گی کہ ہمیں کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا، جہنم کو دہکا دیا جائے گا، کیا ہوگا اس وقت؟ اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین ہلائی جائے گی، زلزلہ آتا ہے نا، جیسے زمین جب ہلا دی جائے گی جیسے کہ اس کو ہلایا جاتا ہے، وہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ ابھی ہوتا ہے نا، ابھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں جھٹکے، ہلکا سا زلزلہ ہوتا ہے، ہلکا سا، بہت ہی چھوٹا سا، اور ہم کہتے ہیں ہمارا بیڈ ہلنے لگا، ہم ڈر گئے، یا جہاں پہ تھوڑا سا زیادہ آتا ہے، یا کہیں پہ بہت بھی زیادہ آتا ہے، جہاں پہ جانیں چلی جاتی ہیں، اس کی بھی کوئی کیفیت ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، انسان کیا کہے گا؟ ما لہا، اسے کیا ہو گیا؟ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی، زمین اپنے بارے میں ہر ایک چیز بتا دے گی، چاہے آپ چھپ کر کوئی گناہ کر لو۔ زنا کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ چھپ کے کیا جاتا ہے نا، بند کمروں میں، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ آج کل کا ماحول کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہم ایک دم فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ہمارے بچے باہر جا کے کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یہی ہوتا ہے نا، ہماری نظریں وہاں تک نہیں جاتی، لیکن کس کی نظر جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں سزا دے دیں گے، باقاعدہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہیئرنگ ہوتی ہے کورٹ میں، سارے ثبوت دیے جاتے ہیں، ایسی ہیئرنگ ہوگی، زمین اپنی بات خود بتا دے گی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے کہ القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ، تم کیا جانو کہ یہ قاریہ کیا ہے؟ مل قاریہ کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے قاریہ؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے،
یہ ہے قیامت کی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بیان کر دی، اور ہم پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ القاریہ ملقاریہ، بڑے مزے سے ہاں نکالیں گے، اس کا عین نکالیں گے، اس کا قاف نکالیں گے، ادا کریں گے، لیکن یہ قاریہ ہے کیا؟ کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ تمہیں کیا خبر؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ زور سے کھٹکھٹانا، ایسا ہوتا ہے دروازہ بند ہے اور زور زور سے کوئی کھٹکھٹائے، ایسی قیامت آئے گی، ایسی قیامت آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، وہ یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک مل حطمہ، تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ میں انسان کو جھونکا جائے گا، یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدا، الموقدا، بھڑکائی ہوئی۔ یہ وہ جہنم کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی۔ دنیا کی آگ چاہے کتنی سخت ہو، دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو وہ آگ ہے، کیونکہ انسان مرے گا ہی نہیں، موت تو آنی ہی نہیں ہے نا۔ سوچیں یہ کتنے شدید عذاب ہیں، کتنے شدید عذاب ہیں جو آ کر رہیں گے۔ یہ عذاب ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی وارن کر رہا ہے، یہ وہ سخت عذاب ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بأساً شدید آیا ہے، یہ قیامت کے بارے میں ہم نے دیکھا، آخرت کے عذاب ہم نے دیکھے کہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے زلزلہ آئے گا، ہم نے دیکھا کس طرح سے جو پہاڑ ہیں وہ دھنی ہوئی اون کی طرح، روئی کی طرح ہوا میں ہوں گے، کیا وہ منظر ہوگا۔ لیکن بأسن کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے نا، آفت، مصیبت، مشکل، کوئی عذاب، پنشمنٹ، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن جسمانی تکلیف کے لیے بھی باعث آتا ہے۔ کوئی وبا پھیل جاتی ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، بچوں سے ریلیٹڈ تکلیف ہو، کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی روحانی تکلیف ہو، جان اور مال کا نقصان ہو جائے، تمام عذاب اس میں آ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہیں کہ کوئی عظیم جنگ ہو، جنگ کو بھی باعث کہا گیا ہے۔ شدید کا تو سخت ہے ہی، مطلب باعث، کوئی عظیم جنگ کے لیے بھی باعث کہا جاتا ہے۔ یا دجال کا جو خروج ہوگا، جو سورۃ الکہف دجال سے کنیکٹڈ ہے نا، تو دجال کا جو خروج ہوگا اور اس سے پہلے کی جو عظیم جنگیں ہوں گی وہ بھی باعث ہیں، اس کے لیے بھی باعثاً شدیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور اتنی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اتنی ساری وارننگز کے بعد، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں نہیں کچھ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان کی روش اختیار کرو، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تو تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تو خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کو کیوں ستائے گا، کیوں پریشان کرے گا؟ اللہ تو بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اسی لیے تو وارن کر رہا ہے کہ دیکھو وہ وقت آئے گا جب زمین سے ہر چیز نکل کر اپنے بارے میں خود بیان کر دے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ دیکھو کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو کیا یہ مجھے پتا نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ ہم پھر بھی گناہ پہ گناہ کرے جاتے ہیں، غیبت پہ غیبت کرے جاتے ہیں، برائیوں پہ برائیاں کرے جاتے ہیں، کسی کے حق کو مارنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو تانا دینا۔ ہم تو اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جیسے کہ یہ تو حق ہے، تو کیا اللہ نے نہیں بتایا آپ کو اور مجھے؟ کیا اللہ نے وارن نہیں کیا یہ اتنا بڑا خطرہ آنے والا ہے؟ تمہارے ہر ایک
تمہارے ہر ایک گناہ کا حساب لیا جائے گا. کیا اللہ نے وارن نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تفاسیر کی تفاسیر پڑھ ڈالی، کبھی سورہ نور کی، کبھی سورہ احزاب ہم نے پڑھی، کبھی سورہ تحریم ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے دلوں تک نہیں پہنچا قرآن. کیا جواب دیں گے اس اللہ کو ہم جب وہ ہم سے سوال کرے گا؟ اور جب اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، ہم کون سا ہاتھ ہے جو آگے کریں گے بتائیے، سیدھا یا الٹا؟ ہمیں ہماری پشتوں کے پیچھے سے وہ اعمال نامہ ملے گا یا ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ملے گا کہ ہم خوشی خوشی چلے جائیں؟ دنیا کی رزلٹ لینے میں ہم ڈر جاتے ہیں، دنیا کا رزلٹ ہمیں ڈرا دیتا ہے. بچے کا رزلٹ آتا ہے 10th 12th کا، ہمارے یہاں 10th 12th کا رزلٹ آتا ہے، ماں باپ صبح سے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ رزلٹ آنا ہے، کیا بچے کا رزلٹ آئے گا. اور ذرا بچے کا رزلٹ کم آیا، پیرنٹس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ بس بچے سے زیادہ پیرنٹس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ تو چھوٹا سا رزلٹ ہے، اصل رزلٹ تو ہمیں معلوم ہے جو کہ ہم خود لکھ رہے ہیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ رزلٹ لکھتے بھی ہمیں، ہم تو چاہیں اس میں اے گریڈ، اے پلس، اے ڈسٹنکشن، 100% جو چاہے دے سکتے ہیں نا اپنے رزلٹ کو خود، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خود ہی اپنے آپ کو وبال میں ڈال رہے ہیں. بأسن شدید، تو وہ سخت آزمائش جو آ کر رہے گی. قیامت کی ہولناکیاں تو دیکھ لی، قیامت سے پہلے بھی آ کر رہے گی. سورہ انعام کی آیت 65 ہے جو PDF میں ڈلوانا بھول گئی تھی، کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے. ٹھیک ہے، سن لیجئے گا، آپ کو PDF میں نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے. کیسے دے؟ من فوقکم، تمہارے اوپر سے. اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ آسمانی جو آفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، پتھر برسنے لگے، اولے برسنے لگے، ہے نا، یہ سب آسمانی آفات ہوتی ہیں. اسی طرح سے کہا من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے. پیروں کے نیچے سے کون سی آفت آتی ہے؟ زلزلہ، ہے نا، کوئی زلزلہ آ گیا، اس طرح کی کوئی زمین دھس گئی، یہ کیا ہے؟ تمہارے پیروں کے نیچے سے. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا پھر وہ تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. جی صدف، پہلی قوموں پر تو ہوا ہی تھا، لیکن آج بھی جو زلزلے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیروں کے نیچے سے زمین ہی تو نکلتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہو گیا عذاب، آسمان سے آ گیا، زمین سے آ گیا، لیکن وہ بھی عذاب ہے کہ اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور جنگیں ہونے لگے. ٹھیک ہے، سورہ انعام کی آیت 65 ہے یہ. تو وہ جو جنگ ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بعث بعد، بعض سے بعض جنگ کرے، لڑائی کرے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ آیا ہے بعث. تو جنگ عظیم ہوگی قیامت سے پہلے، من لدنہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ جو جنگ عظیم ہوگی نا، جس کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے ملحمۃ الکبریٰ، سنا ہے آپ لوگوں نے نام ملحمۃ الکبریٰ؟ یہ ایک عظیم جنگ ہوگی جو کہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من لدنہ، اس کی طرف سے یہ شدید عذاب آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو جنگ ہوگی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی عظیم یہ جنگ ہوگی، کس طرح سے پھر یہ جو جنگیں ہوں گی ان کے نتیجے میں پھر دجال کا خروج ہوگا. ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ جو بعث ہے، ٹھیک ہے، بعثن شدید جو آیا ہے، یہ جو بعث ہے وہ اس جنگ سے ریلیٹڈ بھی ہے. اور یہ سورہ انعام کی آیت
بہت معذرت، میں پی ڈی ایف میں اس کو شیئر ایڈ کرنا میں بھول گئی. نیکسٹ پی ڈی ایف میں انشاءاللہ میں اسے ایڈ کرواؤں گی کہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے باس لفظ یوز کیا، اور اس باسن شدید کو انشاءاللہ جسے ملحمت الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ کس طرح مسلمان اور عیسائی مل کر جنگ کریں گے، پھر کس طرح سے مسلمان اور عیسائی الگ الگ ہو کر جنگ کریں گے، اور وہ کتنی ملحمہ کیا اس کا میننگ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ یہ ہمارا جو علم ہے نا، یہ ہمارا علم صرف یہیں تک محدود نہ رہ جائے. ہم نے ڈرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا وہ ملحمت الکبریٰ تو وہ تو دجال کے خروج کے وقت آئے گا، اور وہ تو پتہ نہیں کون سی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، آس پاس جنگ شروع ہو گئی ہے، دنیا ایڈ ہوتی جا رہی ہے ان جنگوں میں، ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ جنگ ہوتی ہوئی. تو اللہ عالم کہ آگے کیا ہوگا. تیار ہونا ہے اپنے آپ کو، ایمان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ دجال سے اگر میرا سامنا ہو جائے تو میں اور آپ ایمان پہ پختہ کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دے سکے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دجال میرا معبود نہیں ہو سکتا، یہ دجال خدا نہیں ہو سکتا. میں اس لائق بن جاؤں، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما. یہ سورۃ الکہف اگر میں پڑھ رہی ہوں تو صرف سورۃ الکہف نہیں پڑھ رہی، بلکہ میں دجال سے محفوظ رہنے کے سارے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہوں، سارے ہتھیار اپنے تیار کر رہی ہوں کہ دجال آئے گا تو میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.